अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन आज का दिन 9 मई बहुत से सवालात ऐसे हैं जो शायद ना सिर्फ पाकिस्तानियों के जहनों में भी होंगे बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो 9 मई के हक में या फिर 9 मई के खिलाफ बोलती आ रही हैं, अपना मौकफ अपनाती आ रही हैं। आज उनको बहुत से सवालों के जवाबों की तलाश होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा दिन था और इसमें ऐसे सवालात उठे थे जिनमें से बहुत सौ के जवाब अब तक हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 2 रोज पहले आईएसपीआर की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसे ही सवालात उठाए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि 9 मई के जो भी मुल्जिमान या किरदार हैं उनको जल्द अज जल्द सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो प्रोसीजर है लीगल वो भी अपना वक्त ले रहा है और अभी तक जो असल मुल्जिमान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया नहीं जा सका है। लेकिन आज जो स्पेशली वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया था वजीर आजम की जेर सदारत, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने एक पैगाम दिया है कि चाहे 9 मई के हवाले से चाहे रियासत हो, चाहे पाकिस्तान की अफवाज हो, चाहे आर्मी चीफ हो, इन सब के खिलाफ बेसिकली 9 मई एक बगावत थी। लेकिन अगर दूसरे पैराए में देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद 9 मई के वाकयात को कंडेम करती है, बल्कि ये भी कहती है कि 9 मई के दिन जो कुछ भी किया गया वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाने की एक कोशिश थी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी। अब ये एक ऐसा मसला है जिसमें क्लैरिटी की अभी तक जरूरत है, लेकिन ये क्लैरिटी उस वक्त ही आ सकती है जब इसकी सही मायनों में तहकीकात हो सके। इस पे पीटीआई का जुडिशल कमीशन का मुतालबा, आईएसपीआर की तरफ से 2 रोज पहले जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से गुफ्तगू करना और ये कहना कि फिर इसका इहाता जो है वो 2014 तक के धरनों पर मुहित होना चाहिए। इसमें खुशाइन बात यह है कि एक रोज पहले पीटीआई के जो चेयरमैन हैं खान साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जरूर 2014 के धरने का अहाता किया जाए, लेकिन फिर मुझे भी उस कमीशन में पेश होने की इजाजत होनी चाहिए। अगर इसको कंसेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक ऐसा दिन है जिसकी तहकीकात होनी बड़ी जरूरी है, लेकिन ये भी बड़ा वाजे है कि अभी तक इस दिन के हवाले से किसी भी चीज में क्लैरिटी मौजूद नहीं है। और वो इस वजह से क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ, उन पे पीटीआई का मौकफ ये है कि वो सियासी केसेस हैं, जो उनके कारकुनान हैं उनको सियासी कैदी बनाया गया है, जबकि जो हुकूमत का मौकफ है वो ये है कि क्योंकि पीटीआई इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसलिए उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रोज पहले ये कहा है, जो कि वजीर भी हैं, कि जो 9 मई है उस हवाले से बानी पीटीआई के लिए माफी की जो ऑफर है वो अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ आप इस दिन के हवाले से क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि माफी की ऑफर मौजूद है। तो इस पूरे इशू के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौलाना तहरीक इंसाफ के नासिब सीनियर रहनुमा बल्कि सेनेटर भी हैं हुमायूं मोहम्मद साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और मुशीर बराए कानूनी उमूर हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं पहले आगाज हुमायूं साहब आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो दिन है इसकी तमाम जो क्रिटिसिज्म है, तनकीद है, उसका अहाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द किया जाता है। सर मुझे ये बताइएगा कि आप अभी इस बुनियाद पर और इस चीज पर कायम है कि पीटीआई का इस दिन के हवाले से कोई अमल दखल नहीं है, और दूसरा ये कि जो आज वफाकी काबीना के इजलास में जो बयान हुआ उसमें बड़ा क्लियर कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि रियासत पाकिस्तान की अफवाज और आर्मी चीफ के खिलाफ बेसिकली 9 मई बगावत का दिन था। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन बगावत कर रहा था रियासत के खिलाफ। कोई बगावत नहीं कर रहा था रियासत के खिलाफ। नंबर टू, इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिसने बारहा कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी भी हमारी पाकिस्तान भी हमारा, इसकी अवाम भी हमारी, और उन्होंने कहा है कि मेरी जान से पाकिस्तान आर्मी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ़ somebody has to choose between me and the army is more important for the country। देखिए, तो ये कह देना कि कोई बगावत थी, कोई बगावत नहीं थी। अगर आप उस पूरे जो 9 मई का वाक़या था, देखिए वो 9 मई एज अ पर्टिकुलर डे आप उसको नहीं ले सकते। आपने उसके जो बैकग्राउंड है उसकी पर्सपेक्टिव में जाना है और देखना है कि हुआ क्या था। अगर उसकी शुरुआत जो हुई थी, अगर फ़र्ज़ करें हम कह भी देते हैं कि चलो वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था या जो भी साइफर या जो भी चीज़ें थी, अगर हम उसको हटा देते हैं और हम मान लेते जैसे तैसे हट गए, हम लोग हट गए थे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐलान किया था कि हम लोग एक लॉन्ग मार्च करेंगे 25 मई को। लेकिन 25 मई से पहले जिस तरीके से हाई हैंडेडनेस के लिहाज से पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना शुरू किया और 25 मई से 3 दिन पहले ही लोगों के घरों में जाके
چادر چار دیواری کی پامالی، ان کو اٹھا کے لے کے جانا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا، نوٹ سنگل تھنگ کچھ ہوا تھا. اور وہاں سے کیا تھا پھر جس طریقے سے، تو وہ ساری چیزیں اگر سامنے دیکھے، اور یہ یاد رکھے یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے جیسے کل پرسوں لائرز کے ساتھ پنجاب پولیس نے کیا ہے. اور اس کی تو کنڈمنیشن ہمارے سینئر مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر عقیل صاحب بھی کرتے آ رہے ہیں کہ یار یہ واقعی بہت غلط ہوا ہے. تو بالکل جیسے وہ غلط ہوا تھا، اور یا یہ پنجاب کی گورنمنٹ یہ اس وقت بھی کیا ہوا تھا. اور اس وقت تو اس دفعہ تو پھر بھی مریم نواز نے مجھے چلے میں پنجاب گورنمنٹ پہ نہیں جاتی نا ہمایوں صاحب، تھوڑا سا ہم عقیل صاحب کو بھی شامل کر لیتے. میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. عقیل صاحب سر، یہ بات تو کلیئر ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ایک سٹانس ہے افواج پاکستان کا اور حکومت کا، وہ بظاہر ایک نظر آتا ہے اور اس کو بغاوت کے زمرے میں بات کی جاتی ہے. اب اس میں آج ایک آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا ہے کہ جو اس کے منصوبہ ساز تھے، سہولت کار تھے، ان پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. لیکن سر مجھے یہ فرمائیے گا کہ پھر کس کانٹیکس میں خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے لیے ایک آفر موجود ہے معافی کی؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین اگر کر سکیں یہ کس کانٹیکس میں وہ اس آفر کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ایک طرف فوج یہ کہہ رہی ہے کہ اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آفر تو ابھی بھی ویلڈ ہے، اگر آپ معافی مانگ لیں تو آپ کو ہم فری کر سکتے ہیں. اگر اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں. میں ثنا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تھوڑی سی تو ایکسپلینیشن سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں میرے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب کی تھوڑی سی کریکشن کر دوں. انہوں نے جو سارا وہ نیکسس ڈرا کیا، وہ 25 مئی 2022 کی بات کی اور پھر اس کو 9 مئی 2023 سے جوڑ دیا، تو اس کا کوئی نیکسس بنتا نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اسٹینڈ الون ایک انسیڈنٹ ہے اور ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ، جو آج اس کی پہلی برسی بھی ہے. آپ نے تو سوال کیا نا کہ اس کا کیا آگے معاملہ ہوگا. آج تو شہداء کی فیملیز میں سے بھی ایک خاتون نے، جو ایک کرنل کی شہید کرنل صاحب کی بیوی ہیں، انہوں نے بھی وزیر اعظم صاحب سے سوال کیا، اور ایک شہید کی ماں نے جو ہے وہ سوال کیا کہ کیا ہمیں کوئی انصاف ملے گا؟ یہ ہر آئے سال ہم 9 مئی منائیں گے، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ کیا جن لوگوں نے 9 مئی کا افسوسناک واقعہ اس قوم کے اوپر ایسے پھینکا، اور یقین جانے کہ ساری قوم اتنی شرمندہ ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس سوال کا بھی وزیر اعظم صاحب ابھی کیونکہ چل رہا ہے سارے پروگرام، تو اس پہ وہ ڈیفینیٹلی ایڈریس اس کو کریں گے. لیکن جہاں تک آپ نے معافی کی بات کی، اور خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، وہ معافی قوم کے شہداء کے جو مجسموں کی بے حرمتی کی گئی، جو شہداء کی جنرل ایک آپ نے عزت نفس مجروح کی اور ان کی فیملیز کی، تو ہمارا یہ مطالبہ ضرور ہے، اور کسی بھی نیگوسیشن پوائنٹ میں آنے سے پہلے، اور یا اس کے ٹی او آرز میں یہ شامل ہے کہ آپ شہداء کی فیملی سے معافی مانگیں گے. ہم آپ کو ادارے سے معافی مانگنے کا نہیں کہہ رہے، ہم کسی اسپیسیفک پرسن سے معافی مانگنے کا نہیں کہہ رہے، ہم ان شہداء کی فیملی جن کے مجسمے، یہ تو آپ کی کانورسیشن کے دوران بات ہوئی، اور آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، تو مطلب وہ کسی ایک سیاسی جماعت سے تھے نا. وہ سیاسی جماعت اس دن 9 مئی 2023 کو کس سیاسی جماعت کے لوگ تھے؟ آج آئی جی اسلام آباد جو علی رضوی صاحب ہیں، ان کی ایک آنکھ سے وہ محروم ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میری ایسی کئی آنکھیں جو ہیں میں قوم پہ قربان کرتا ہوں کہ میرے 92 آفیسرز اس دن سامنے جو کھڑے تھے، تو وہ بھی شہادت کے جذبے سے سرشار تھے. اور وہ ان کو جب میں نے کہا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے، تو انہوں نے کہا کہ سر پروگرام وہی ہے جو 22 سال پہلے آپ کا پروگرام تھا، اور ہم آج یا شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے. تو وہ 92 غازیوں کی بھی انہوں نے بات کی، جو 7 سے 8 ہزار جب تھا، جو موب لیکن اس دن میں آپ کی لاہور میں بات تھے. کاٹ رہی ہوں، لیکن شہادت کے جذبے سے ہم کیوں جا رہے ہیں؟ سامنے موجود شخص بھی پاکستانی ہے، پولیس بھی، سیکیورٹی فورسز بھی پاکستانی ہے، تو ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کے خلاف سفارہ کیوں ہوگا؟ لیکن آپ نے میرے کویشچن کا جواب نہیں دیا خواجہ آصف صاحب والا. میں واپس آپ کی طرف وہ کویشچن لے کے آؤں گی. ہمایوں صاحب سر یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آفر کر رہے ہیں کہ اگر خان صاحب معافی مانگ لیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. سر یہ بتائے گا کہ کیا ابھی بھی پی ٹی آئی کا وہی سٹانس ہے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے؟ آج بھی جب عمر ایوب صاحب پریس ٹاک کر رہے تھے خان صاحب سے ملنے کے بعد، تو انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ نہ تو افواج پاکستان کے حوالے سے کوئی تنقیدی پہلو تھا. عمران خان صاحب نے جب ایک روز پہلے صحافیوں سے گفتگو کی، انہوں نے بھی کہا کہ فوج کو تنقید کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. تو اگر معافی کی بات کی جا رہی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کھلے دل کے ساتھ پی ٹی آئی اس کے اوپر اپولوجائز کر لے اور اس کے بعد مین سٹریم پالیٹکس میں واپس آ سکے، اگر یہ کنفیوژن اس کنفیوژن کو دور کر دیا جائے. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ
ہم لوگ خود کنڈیم کر رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ کیا وہ غلط کیا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایکچولی تو کیا پی ایم ایل این نے کروایا ہے، اور اس کی وجہ یہ پی ہے ایم کہ ایل این نے اگر آپ، کروایا ہے؟ ہاں جی، کیونکہ اس اچھا۔ کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فوٹنگز دیکھیں تو جس طریقے سے پنجاب پولیس بیہیو کر رہی ہے اس دن، اگر یہ جیسے انہوں نے لائرز کے اوپر 4-6 انہوں نے آنسو گیس پھینک دیے، تو اس دن جب سارا موب اس طرف جا رہا تھا تو ادھر بھی پھینک دیتے 4-5، ادھر تو یہ لوگ چھپکے سے پچھلے گلی سے نکل رہے تھے۔ دیکھیں یہ پنجاب پولیس پہلی بار نہیں کر رہی، یہ پنجاب پولیس کی ٹریننگ 1980s آنورڈز اسی طریقے سے ہوئی ہے۔ پنجاب پولیس از ایکچولی وہاں پہ ایک مافیا ہے، وہاں پہ اس طریقے سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ مجھے ایک سوال ہے، فرض کرے ایک ادارہ ہے، پنجاب کی پولیس کا ادارہ ہے، وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتے، ان کو تمغے ملنے چاہیے یا ان کو نوکریوں سے نکالنا چاہیے؟ اگر ان کو تمغے دیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ ان لوگوں نے کوئی صحیح کام کیا ہے۔ حالانکہ اگر اس کو 9th میں کی پرسپیکٹو پہ دیکھا جائے تو اٹ واز اے فیلئر آف پنجاب پولیس، دے could not stop the mob, they could not perform their duties۔ تو یا تو یہ تھا کہ ان کو ہڈن ایجنڈا دیا گیا تھا بائی دا پی ایم ایل این لیڈرشپ کہ آپ لوگوں نے یہ کروانا ہے، اور انہوں نے چونکہ وہ اچیو کر لیا تھا تو ان کو اس چیز کی جگہ ان لوگوں کو ترقیاں دی گئی، ان کو سارا کچھ کیا۔ تو میرا تو یہ سوال ہے، اور خاص طور پہ اگر رانا ثناء اللہ کا جو بیان ہے ان سب چیزوں سے پہلے کہ یہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے اور ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آپ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، تو اگر میں اس بیان کو سامنے رکھوں اور ان فوٹیجز کو سامنے رکھوں کہ جس میں ایک پولیس آفیسر جس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے سول کپڑے پہنے ہوئے لیکن اس کے جوتے پولیس والے ہی ہے، اور اس کے ہاتھ میں اس کے پولیس والا ڈنڈا ہے، اس نے ماسک پہنا ہوا ہے اور وہ چیزیں توڑ رہا ہے، اور یہ وہاں بندہ جو ویڈیو لے رہا ہے چلے وہ مجھے اس پہ اونچا عقیل اونچا۔ صاحب کا ٹیک لینے دینا، آپ نے بہت سارے الزامات سر پی ٹی آئی نے نون لیگ پر لگا دیے۔ عقیل صاحب یہ تو سارا ملبہ جو دیکھیں ہے وہ جی، نون میں لیگ پر ہی آؤٹ آ گیا رائٹلی کہ سارا سنا، کچھ میں آپ نے آؤٹ رائٹلی کروایا، اس تو کو آپ کیا اس پہ میں آؤٹ رائٹلی جی ڈینائی وہی کرتا آپ ہوں، کو نہ بولنا نون چاہ رہے لیگ ہیں۔ کا اس پورے سچویشن سے کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ہی نون لیگ نے کرایا۔ یہ صرف اور صرف اب دوبارہ دیکھیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، انتشار کی سیاست پھیلانے کے لیے۔ اگر نون لیگ نے کیا تھا تو کیا نون لیگ کے لوگ وہاں پہ موجود تھے جناح ہاؤس کے باہر، جو انہوں نے سر پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا پہن کے جو ہے ڈنڈے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے؟ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس طرح نہیں ہوتا، پولیس کی نفری بہت کم تھی تو آپ کا جو موب تھا وہ 7 سے 8 ہزار صرف جو ہے اس جگہ پہ موجود تھا، اور کس طرح پولیس مقابلہ ان کا کرتی؟ پولیس سے تو ڈیفینیٹلی زخمی ہونا تھا اور پولیس زخمی ہوئی۔ اب یہ بتائیں نا کہ کیا میں نے کہا تھا یا یاسمین راشد صاحبہ نے کہا تھا کہ جی انتظار کرو، سب کو اکٹھا ہونے دو اور پھر جائیں گے؟ پھر اندر اگر آپ اگلی بات یہ بھی کریں گے کہ جناح ہاؤس میں جو گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا باہر بلا لو ان کو۔ بھئی آپ نے ایک موب جب آپ نے اس کو انلیش کیا وہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں تھا، وہ لوگ آپ کی کسی بات ہی کو نہیں سن رہے تھے، تو آبویسلی انہوں نے تو وہی کیا نا جو ان کی پوری سکھائی ہوئی چیز تھی کہ ہم نے پلاننگ کے ساتھ جی ایچ کیو جانا ہے، ہم نے جناح ہاؤس جانا ہے، ہم نے آرمی انسٹالیشنز پہ جانا ہے، ہم نے شہداء کے جتنے بھی مجسمے ہیں، جو ان کی آرام گاہیں ہیں وہاں پہ جا کے ہم نے ایک میسج دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں ان کی بات میں بڑا کھلا تضاد ہے۔ میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے، اور ڈاکٹر صاحب پلیز کائنڈلی اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا ہے سیاست میں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے بات ہی صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے۔ تو if there is no political way out تو آپ دیکھیں نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ رول ختم کرنا ہے اور پھر بات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے۔ آپ آئیں ہم سے بات کریں، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں دیکھیں، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی مجھے ہمایوں صاحب سے اس پہ ٹیک لینے دیں۔ ہمایوں صاحب سر آپ نے بھی اس سوال کا جواب نہیں دیا، خواجہ آصف صاحب جو آفر کر رہے ہیں اس آفر پہ کوئی غور میں کرنے اس کی سوال کا گنجائش جواب موجود ہے؟ ابھی دے دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ میں اس جواب ابھی دیتا ہوں۔ خواجہ صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا، جو میری نیسنٹ سوچ کے مطابق میں جو بیسکلی ان کی بات کو سمجھا ہوں، خواجہ صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ قوم کے شہداء سے اور ان کی فیملی سے معافی مانگ لیتے ہیں تو then we can probably have some sort of political dialogue۔
تب تک معافی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ مقدمات ان کے ختم ہو جائیں گے, یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ہے کھلی چھوٹ ان کو مل جائے گی. مورل معافی کی بات کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں محمد صاحب, سر یہ بتائے گا کہ ایک تو یہ کہ مذاکرات کی بات تو بات کی ہے, پہلے تو کیسز ہی نہیں چل پا رہے ہیں, پھر ملٹری کورٹس بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ابھی تک ہوا میں لٹکا ہوا ہے, وہ بھی ابھی تک اس پہ نہیں جا سکیں کہ آیا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنا ہے نہیں کرنا ہے. سر آج خان صاحب سے ملاقات کی تھی عارف الوی صاحب نے, عمر ایوب صاحب نے, شبلی فراز صاحب نے, ان کو کوئی ایجنڈا دیا گیا ہے آگے پروسیڈ کرنے کا؟ ایک تو اس پہ اگر آپ اظہار خیال کر سکیں کہ اس پہ کیا, کن نکات کے اوپر آگے یہ ٹیم چلنے والی ہے. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, میں ضرور معافی مانگوں, میں ہر اس چیز کی معافی مانگوں گا جو میں نے کی ہے, جانے انجانے میں کی ہے. لیکن اگر میں نے نہیں کی اور کسی اور نے وہ کیا, دیکھیں اب یہ بیرسٹر صاحب ہے, یہ ماشاءاللہ, اور یہ اچھے, مطلب بعض لائر ایسے ہیں کہ جب آپ ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو لائر کس نے بنا دیا. لیکن بیرسٹر صاحب سے آپ بات کریں, آپ کو لگتا ہے کہ یار ایک پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہ جینوئنلی پڑھا لکھا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے پی ٹی آئی کی پٹیاں باندھ دی. بیرسٹر صاحب آپ اپنے ماتھے پہ پی ٹی آئی کی پٹی باندھ لیں تو آپ بھی پی ٹی آئی والے لگیں گے, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ ینگ ہے, پڑھے لکھے ہیں, تو پی ٹی آئی والے سارے آپ جیسے ہی ہیں. ایکچولی آپ جہاں بیٹھے ہوئے وہاں فٹ نہیں ہوتے. تو خیر اینی وے بیسائڈ دا پوائنٹ, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ پولیس کے لحاظ سے پولیس کی تعداد کم تھی. تو بیرسٹر صاحب آپ کا تو تعلق پڑتے ہی پولیس والوں سے ہے, وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ 6 لاکھ بندے ہوں گے تو 6 لاکھ پولیس آفیسرز ہوں گے. یہ ہم نے کوئی وہ WWF ریسلنگ والی کے نہیں ہے کہ ادھر بھی 6 بندے تو ادھر بھی 6 بندے. 3 پولیس آفیسرز ہوتے ہیں یا 10 پولیس آفیسرز ہوتے ہیں, 2 ان کے پاس شیلز ہوتے ہیں, وہ 2 شیلز مارتے ہیں, وہ 500 بندوں کے وہ ان کو بھگا دیتے ہیں. میرا اچھا پوائنٹ ہمایوں یہ تھا. صاحب, سر قطع کلامی کی معذرت, ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا آ گیا سر, وقت تھوڑا سا کم ہے. عقیل صاحب سر, ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی میں آنے کی آپ کو انڈائریکٹلی آفر تو کر دی ہے ہمایوں صاحب نے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ ملٹری کورٹس میں کیسز ابھی بھی کلیئر نہیں ہے کہ آیا چلیں گے نہیں چلیں گے, تو یہ بھی ایک بڑا کنفیوژن موجود ہے. فوج یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے, پورا سال ہو گیا ہے, جلد از جلد ان کیسز کو ختم کیا جائے, سزائیں دی جائیں جو لوگ کلپریٹ ہیں. تو یہ ایشو کیسے ریزالو ہو سکے گا؟ اگر پی ٹی آئی کی غلطی نہیں بھی ہے تو یہ اسی وقت کلیئر ہو سکتا ہے نا سر, جب آپ کی کیسز ختم ہو سکے. دیکھیں پی ٹی آئی نے آلریڈی جو ہے سپریم کورٹ انہوں نے اپروچ کیا ہوا ہے, وہاں سے ایک انجنکٹیو آرڈر لیا ہوا ہے. ملٹری جو کورٹس ہیں ان کے ٹرائلز پہ کوئی بھی فائنل ڈیسیجن آنے سے پہلے یہ تو ایک ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن ڈالیں وہاں پہ, سب کو دیکھیں نا, نظر انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن تو نہیں ہے, کوئی وفاقی حکومت یا وفاق تو نہیں گئی ہوئی اس پورے سلسلے میں, اس پورے پروسیس کو رکوانے کے لیے. تو آرمی بھی اگر یہی بات کر رہی ہے, جو مدعی ہیں اس کیس کے, اور جو لوائقین ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ پی ٹی آئی بھی یہی بات کر رہی ہے, ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں, تو دین جس کی درخواست ہے اسی کو اس کی پیروی کرنی چاہیے. اب پی ٹی آئی سے تو یہ درخواست میں کر سکتا ہوں کہ جو درخواست سپریم کورٹ میں ہے کائنڈلی اس کو ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن دیں اور اس کو جلد از جلد لگوائیں, یا اس کو واپس لے لیں. یا دیکھیں نا, آپ نے اگر چیلنج کیا ہے کہ ڈیو پروسیس وائلیٹ ہوتا ہے, اینڈ ایز اے سٹیزن اینڈ اے لا ابائڈنگ سٹیزن, میں ڈاکٹر صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے کہ میرا کل بھی یہی سٹانس تھا. ایک جگہ ہم پروگرام میں اکٹھے تھے تو میں نے یہی کہا کہ اگر ڈیو پروسیس کی وائلیشن ہے تو وہ نہیں ایکسیپٹیبل, اگر 10A کی وائلیشن ہے فیئر ٹرائل کی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ملٹری کورٹس ویلڈ کورٹس ہیں, ان کے اندر اپنا ان کا ایک سسٹم ہے, اور وہاں پہ وہ اپنے سسٹم سے جیگ ان کو رن کرتا ہے, جیگ چلاتا ہے, اور وہاں پہ جن لوگوں کو CCTV کی مدد سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور جن کو حراست میں لیا ہے تو اس کو ان کو منطقی انجام تک پہنچنے چاہیے, ان کے کیسز, ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. یہ کے حوالے سے ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس کا ابھی تک اختتام نہیں ہو سکا, اور obviously اس کے اوپر سیاسی طور پر بھی اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں پاکستانی پولیٹکس کے اوپر, گورنمنٹ کی طرف سے, افواج پاکستان کی طرف سے ابھی تک جو ریئیکشن آج کل کے حوالے سے آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جس کا ابھی تک ڈینائل موڈ ہے, اور وہ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے اس کو ڈائریکٹلی انوالو کیا جانا چاہیے. اس پر مزید تھوڑا سیاسی تجزیہ بھی جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان پچھلے حصے میں سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آیا واقعی قصوروار پاکستان تحریک انصاف ہے یا پھر نون لیگ کی طرف سے جو بیانیہ دیا گیا ہے وہ درست ہے, افواج پاکستان جو بات کر رہی ہیں وہ درست ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ نہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے کہ قبول کرے,
اور نہ ہی افواج پاکستان یہ چاہتی ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا سے بچایا جا سکے، لیکن یہ بھی ہے کہ مذاکرات کی میز پر پاکستان تحریک انصاف آنا بھی چاہتی ہے اور مذاکرات بھی صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا کنفیوژن ہے جو کہ ابھی تک دور نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس پر ہم نے پولیٹیکل تجزیہ تو جانا، لیکن اس پر سیاسی تجزیہ جاننا بڑا ضروری ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے صحافی موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر غوری صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، اور سلمان عابد صاحب، وہ بھی سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں۔ دونوں کا بہت شکریہ۔ غوری صاحب، سر میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کو سراسر ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، ہمیں جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے، اور یہ ساری کارستانی نون لیگ کی ہے۔ دوسری طرف وہ ایک ہی سانس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی طور بھی ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ آخر اس چیز کو ہم حل کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے سنا، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام۔ پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں نا، ان پہ مجھے ترس آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسے پاورفل لوگ ہیں جن کے اندر پاور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ مسلسل جو ہے وہ اس گیم کے اندر ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو پاور میں لایا جاتا ہے۔ ابھی تک سوالات ہیں الیکشنز کے اوپر، چاہے وہ ریسنٹ الیکشن ہے، 2018 کے الیکشن ہے، 2013 کا سمجھ لیں، اس سے پیچھے چلے جائیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ سیاست میں آ جاتے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جس نرسری سے آئے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ بے پناہ بات چیت کر چکی ہیں اپنے پروگرام میں، دوسرے پروگرامز میں بھی بات ہوتی ہے۔ تو ان کا کہیں نہ کہیں ناطہ جو ہے وہ جا کے جڑتا وہی ہے جس کو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کی باری آئی ہوتی ہے وہ جو پاور سے نکالا گیا ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہو یہ رہا ہے، جو آج میں باتیں سن رہا تھا گورنمنٹ کی، وہ اس طرح جو ہے وہ چڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ سارا جو رکھ رہے ہیں، بلوا رکھ رہے ہیں، وہ جوڈیشری کے دروازے پہ رکھ رہے ہیں کہ کب سزا دی جائے گی ان کو، کون بالکل پکڑے نا۔ آپ حکومت ہیں، آپ پکڑیں، آپ ایک کیس ایسا بنائیں جو پروسیکیوٹیبل کیس ہو، جس کے اندر آپ کے پاس ایویڈنس ہو، بیانات نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں ایک بہت جو ہے لمبی تاریخ ہے سنا پاکستان کے اندر، کہ جو ملزم ہیں ان کو مجرم بننے سے پہلے جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کے کیس چلتے رہتے ہیں، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ صدر بن گئے ہیں۔ اس درمیان ان کے بارے میں دنیا کے میڈیا کو خبریں دی جاتی ہیں، اخبارات میں خبر لگائی جاتی ہے کہ یہ دنیا کے جو ہے بدماش ترین اور کرپٹ ترین لوگ ہیں۔ مطلب ہم دنیا کو کیا منہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جن کے خلاف ہم نے خبریں لگوائی تھیں، کیسز چلوائے تھے، ملینز لوز کیے، اب وہ ہمارے صدر وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ میں واپس عامر غوری صاحب سے آپ کی طرف آتی ہوں۔ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی کچھ عرصے پہلے پریس کانفرنسز کی تھی، اور اب وہ واپس یہ سانس لے رہے ہیں اور بھرم بھر رہے ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ کہ ہم نے واپس پاکستان تحریک انصاف میں جانا ہے، ہم نے تو کبھی چھوڑی نہیں تھی۔ وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ سلمان عابد صاحب، سر ایک تو یہ کہ جس طرح غوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا ملبہ اور ذمہ داری چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے حکومت ہو، وہ اب بظاہر عدلیہ کے کندھوں پر ڈال رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ کنفیوژن بھی ابھی تک عدلیہ کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے ملٹری کورٹس کی طرف جانا ہے نہیں جانا ہے۔ دوسرا یہ کہ اب پاکستان تحریک انصاف 3 الگ الگ پٹیشنز دائر کرنے والی ہے اسی 9 مئی کے حوالے سے، اب وہ بھی عدلیہ کی طرف رخ کر رہی ہے۔ کرٹیسزم اپنی جگہ، لیکن جا وہ بھی کورٹ ہی رہے ہیں۔ دوسرا، حکومت بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے سر، اسٹیبلشمنٹ بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آخر جلد سے جلد ان کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ڈیلے انٹینشنلی عدلیہ کر رہی ہے، یا پھر ان کو اس طرح کے ثبوت ہی فراہم نہیں کیے جا رہے کہ وہ کسی کنکلوژن پر پہنچ سکیں؟ دیکھیں، عامر غوری صاحب نے ایک بنیادی بات کر دی ہے، اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی فریق اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے کسی ایک ادارے کے اوپر یا ایک فریق کے اوپر ڈال کر خود کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ پرانی روایت ہے، کبھی ہم عدالتی کانٹیکس میں پھنس جاتے ہیں، کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکس میں پھنس جاتے ہیں، اور کبھی ہم سیاسی جماعتوں کے کانٹیکس میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ہم ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ عدالتوں سے اگر انصاف چاہتے ہیں تو عدالتیں تو خود ابھی اپنے آپ سے انصاف مانگ رہی ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس وقت خود مختار نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی آزادی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ان کا کیس اس وقت سپریم کورٹ سن رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالتوں کے ساتھ آپ انصاف تو مانگ رہے ہیں، لیکن ساتھ ایک طرف عدالتوں پہ دباؤ بھی ہے، اور دوسری طرف آپ کے ایویڈنس بہت کمزور ہیں۔ دیکھیں نا، یہ جو اتنے بھی لوگ ہیں 9 مئی کے سانے میں جن کو پکڑا ہوا ہے، ان کے ایویڈنس کس نے دینے ہیں؟ پروسیکیوٹر نے نکالنے ہیں نا، جیسے ابھی عامر غوری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اگر وہی آپ کے ویک ہیں اور آپ پیش ہی نہیں کر رہے، اور جب ان کو ضمانت ملتی ہے تو آپ ایک نیا مقدمہ لے کر آ جاتے ہیں کہ جناب ایک نئی دہشت گردی کا ہم نے مقدمہ ان کے اوپر درج کرانا ہے، تو اس سے پھر وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل جو پرسپشن ہے وہ بلڈ ہو جاتا ہے، ایک بات۔ اور جوڈیشری پہ سارا بوجھ ڈال کر ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ کچھ حکومت، اب دیکھیں نا، حکومت تو بینیفیشری ہے، حکومت تو چاہے گی کہ عمران خان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو خلیج ہے وہ زیادہ گہری ہو،
کیونکہ یہ ایک طرف نہیں آنے چاہیے. اگر وہ ایک طرف آئیں گے تو الٹیمیٹ نقصان تو حکومت کو ہوگا. تو حکومت تو آج آپ دیکھیے نا کتنی پرجوش ہو کے گفتگو کر رہی ہے اور اس کو وہ بینیفٹ میں جاتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب ہمیں ثانیہ 9 مئی سے آگے بھی بڑھنا ہے نا, یا رک جانا ہے وہاں پر, ڈیڈ لاک پیدا کرنا ہے, کوئی راستہ بھی تو نکالنا ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اس میں جوڈیشری بھی ہے, اس میں عمران خان بھی ہے, اس میں آپ کی اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں, اس میں میڈیا بھی ہے. تو یہ جو سارے لوگ ہیں اگلا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کو کیسے ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے, اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے, سیکیورٹی سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے. ہم تو آپس میں الجھ کے رہ گئے ہیں اور اس ثانیہ 9 مئی نے پوری سوسائٹی کو ایک قسم کا تقسیم کر دیا ہے. یعنی ایک بیانیہ عمران خان کا ہے, ایک بیانیہ جوڈیشری بنانے کی کوشش کر رہی ہے, ایک بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, ایک بیانیہ میڈیا کا ہے اور ایک بیانیہ گورنمنٹ کا ہے. اب یہ 5-6 مختلف قسم کے جو بیانیے بنائے جا رہے ہیں اس میں سوائے لوگوں کو کنفیوژن کرنے کے اور کیا مل رہا ہے مجھے بتائیے. اور اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں تو ٹھوس بنیادوں پہ لائیں, ان کو سزا دیں. جنہوں نے 9 مئی کو پلان کیا, جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا, جو اس کی منصوبہ بندی کا حصہ تھے, ان کو سزائیں بھی دینا. لیکن ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. ابھی تک تو آپ ان کی بالکل انیشل پروسیڈنگز کے اندر ہی پھنس کے رہ گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس وقت موقف یہ ہے کہ عمران خان بھی 2 قدم ذرا پیچھے ہٹیں, اسٹیبلشمنٹ بھی 2 قدم پیچھے ہٹے, جوڈیشری بھی. یہ سب لوگوں کو اپنی اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ایک درمیانی راستہ نکالنا ہے آپ کو آگے بڑھنے کا. دیکھیں غلطیاں پاکستان میں سب سے ہوئی ہیں, سیاستدانوں سے ہوئی ہیں. ابھی پچھلے آپ 2 سال پہلے جب پی ڈی ایم کی اپوزیشن تھی تو آپ نے دیکھا نا کس قسم کی گفتگو ججز کے بارے میں اور سٹنگ فوجی افسران کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی. جب نون لیگ حکومت میں نہیں تھی تب بھی کرٹیسائز کرتے رہے. میں سلمان صاحب میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں واپس آپ کی طرف آتی ہوں نا. میں وہی سر بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جب حکومت میں نہیں ہوتے تب عدلیہ تنقید کا نشانہ ہوتی ہے, فوجی تنقید کا نشانہ ہوتی ہے. عامر غوری صاحب سر یہ بتایا کہ کنکلوژن کی طرف جانا ہے, بالکل آگے بڑھنا ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں سر. ایک طرف پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے ایک روز پہلے کہا کہ جی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں, ہمارا اپنا ادارہ ہے, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کو سیاست سے دور رکھیں. سر دوسری طرف یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اب ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں, وہ کمیٹی مذاکرات بھی کرے گی. ایک کمیٹی پہلے کی بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, لیکن مذاکرات کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اور حکومت سے بات نہیں کریں گے. دوسری طرف سر اب عجیب سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے تو حکومت سے کریں, اور حکومت کی طرف سے ایک وزیر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی ایک آفر موجود ہے, اگر خان صاحب معافی مانگ لیں تو آفر ویلڈ ہے. سر مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اب سزا اور جزا کا عمل ختم ہو گیا, آپ اگر معافی مانگ لیں گے تو ہمارا جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی اور ہم آپ کی تمام کیسز ختم کر دیں گے کیا؟ دیکھیں لیڈرز کی معافی اور عوام کی معافی میں بڑا فرق ہے. لیڈر جو ہے نا وہ اگر معافی مانگ لیں تو کیا ہوگا, یہ لوگ سیاست کھیل رہے ہیں, یہ بیچارے اتنی سی سیاست کی کھیل سکتے ہیں. وہ پھنسانا چاہتے ہیں یہ بات کر کے کہ اگر عمران خان یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ غلطی جو ہے یہ ہمارے سے ہوئی ہے, تو دیٹ مینس کہ ہی ول ایڈمٹ کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے 9 مئی اس میں میرا قصور ہے. اب اس کے بعد وہ جو ہے یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ معافی کے بعد اس کو معاف کر دیا جائے گا. وہ معافی مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ معافی مانگ لے تو اب بال دوسری کورٹ میں چلی جائے گی کہ ہم اس کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. وہ بھائی جہازوں کو یعنی کراچی سے لے کے چکدرا تک جتنی ملٹری انسٹالیشنز کو آگے لگائی گئی, حملے کیے گئے, کون بیٹھا یہ کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اگر فرض کے عمران خان کے خلاف کیسز چل رہے تھے تو آپ حملہ جو ہے وہ عدالتوں میں کرواتے, آپ نیب کے اوپر کرواتے, آپ کورٹس پہ کرواتے, چھوٹی کورٹس پہ, بڑی کورٹس پہ. آپ نے حملہ کر دیا جا کے فوجی انسٹالیشنز پہ, تو آپ نے یعنی اس ہاتھ کے اوپر حملہ کیا جو آپ کو ٹیکنیکلی یہاں پہ لے کے آیا تھا. اب ہو کیا رہا ہے, اب دیکھیں نا کل کو اگر فرض لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا ہے نا غوری صاحب, ان کا تو سٹانس یہ کہ ہم نے کیا ہی نہیں. یہ تو ان کے اندر چھپے ہوئے سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا حملہ کیا, وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں. مان لیتے ہیں کہ انہوں نے حملہ نہیں کیا, مان لیتے ہیں کہ یہ حملہ میں نے, آپ نے اور سلمان نے کیا, ٹھیک ہے نا. ایویڈنس کا کون لے کے جائے گا اس کیس کو؟ میں سے لاسٹ کامنٹ سلمان عابد صاحب کا ذرا اگر آپ کی اجازت تو میں لے لوں. سلمان عابد صاحب سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی اس وقت ایک غوری صاحب بالکل ایک ڈیبیٹ کو بڑے واسٹ کینوس پہ لے گئے, لیکن سر اگر ہم اس کے مختصر پیرائے میں دیکھیں تو آپ کے خیال میں یہ جو فوج کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو انصاف ہے وہ جلد سے جلد ہونا چاہیے, سر آپ کے خیال میں کیا اس انصاف کے حوالے سے عدلیہ کی سپورٹ میں آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ ادارے یا حکومت کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ عدلیہ جو بھی ڈیسیجن دے گی وہ ایک کے حق میں اور ایک کے خلاف آئے گا. تو آپ کے خیال میں وہ جو ایکسیپٹنس ہے, پہلے ہی ہم الیکشن کو کنٹروورشل کر چکے ہیں, ہر چیز ہر فیصلے کو ہم کنٹروورشل کر دیتے ہیں, تو اگر یہ بھی اس قسم کا اسٹیپ اگر آتا ہے عدلیہ سے, اور obviously انڈر پریشر تو ہوگی عدلیہ 9 مئی کے ڈیسیجنز کے لیے, تو آپ کے خیال میں کیسے پھر اس کو سپورٹ کیا جائے گا؟ ایک پارٹی سپورٹ کرے گی, ایک پارٹی اس کے اگینسٹ بولے گی. بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں
کہ جلد سے جلد ان مجرموں کو کیفر کردار پہ پہنچایا جائے. تو یہ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں آپ؟ جوڈیشی سے کر رہے ہیں. تو جوڈیشی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اپنے ایویڈنس لے کے آئیں. پروسیکیوٹر جو ہے، اب وہ پروسیکیوٹر تو گورنمنٹ ہے نا، تو گورنمنٹ کو بھی لتاڑیں کہ گورنمنٹ کیوں اتنی سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور کیوں نہیں وہ ثبوت پیش کر پا رہی، کیوں نہیں وہ فوٹیجز ضائع کیسے ہو گئیں. سب بہت سے سوالات ہیں اس کے اندر. تو اس لیے بات یہ ہے کہ جوڈیشی کے اندر بھی اب یہ سوال اٹھ گیا جی یہاں پہ بھی جو ہے نا ایکسٹینشن چاہیے، اور ایکسٹینشن کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا. ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنے ایکسٹینشن ناگزیر ہوتی جا رہی ہے، ہر ادارے میں وہ اس کے لیے ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ ہم جوڈیشی کو بھی ٹارگٹ کر لیں. اب جوڈیشی کے اپنے اندر بھی تو ڈویژن موجود ہے نا. اب آپ روزانہ کی بیسس پہ عدالتی پروسیڈنگ سن رہے ہیں نا، آپ ججز کے ریمارکس سن رہے ہیں نا، اور جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں وہ عدالت کے اندر کی جو تقسیم ہے اس کو بھی ریفلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے، یہ پورا کا پورا ایک سٹیٹ کرائسس کو ریفلیکٹ کرتا ہے جہاں ادارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کلیش میں چلے گئے ہیں، جو کہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں بدقسمتی کی بات ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے کہا بھی ہے کہ جی ساروں کو بیٹھنا پڑے گا، جوڈیشری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، میڈیا ہو، آپ کی سیاسی جماعتیں ہو، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، صنعت کار، کاروباری افراد ہو، یہ مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں بھائی. یہ کوئی دیکھیں جب چیزیں اتنی زیادہ الجھ جائیں نا تو معمولی طریقے سے نہیں ہوگا. یہ غیر معمولی اس وقت سچویشن ہے، اس میں غیر معمولی اقدامات کرنے ہوں گے، آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو کرنا ہوگا، اور آپ کسی کو درگزر کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. جیسے بھی غوری صاحب نے کہا پاکستان تو سانحات سے بھرا پڑا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں آگے کیسے چلنا ہے، اس کا بھی تو کوئی راستہ بتائے نا. ہم سب پھنسے ہوئے ہیں کہ بدلہ لینا ہے اور ہم نے کسی کو کیفر کردار پہ پہنچانا. اس سے آگے بھی نکلیں کہ کیسے ہم نے پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کو اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے. بالکل ٹھیک. وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب، عامر غوری صاحب، دو سینئر ہیں، ان کا اوپینین بڑا میٹر کرتا ہے، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل درست ہے کہ سزائیں اپنی جگہ، کیسز اپنی جگہ، لیکن پاکستان کو آگے اگر بڑھنا ہے تو مفاہمت کی پالیسی ضرور ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز یا پھر کم از کم وہ افراد یا کارکنان جو کہ اس پورے سانحے میں انوالو نہیں ہے، کم از کم ان کو سیاسی طور پر قیدیوں کی شکل میں ان کو جیلوں کا رخ ان کو نہیں کروانا چاہیے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.